बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदारों की मदाखलत अदलिया के मामलात में फ़ैसलों में ये कोई नई बात नहीं है। 75 साल की एक पूरी तारीख़ है। कल सुप्रीम कोर्ट में इसी हवाले से एक मुकदमा, बल्कि एक अहम मुकदमे की समाअत थी। अगर इदारों की मदाखलत अदलिया में होती है तो इसके ज़िम्मेदार जो वक्त की हुकूमत है, यानी कि वज़ीर आज़म, IB, ISI और MI होंगे। और अदालत ने यह भी जवाब तलब किया है कि ये इदारे, ये एजेंसियां किस कानून के तहत ऑपरेट करती हैं। अदालत ने मुतलका हाई कोर्ट्स की जो तजावीज़ हैं उनके ऊपर हुकूमत से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जैसे कि आपको बताया कि 6 जजों, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से अदालती मामलात में हुकूमती और खुफिया अदारों की मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए ख़त से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इंटेलिजेंस इदारे मुदाखलत करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और उनकी काबीना है। मुदाखलत कल्चर ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। मैंने लिख कर दिया कि धरने के पीछे जनरल फैज़ था। हुकूमत कानून साजी क्यों नहीं कर पा रही? हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। मुदाखलत अंदरूनी बैरूनी भी हो सकती है। अपने काम में दखल अंदाजी ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। अदालत ने करार दिया कि अगर कोई खुफिया अदारा भी इस ज़िम्न में अपना मौक़िफ़ या जवाब देना चाहे तो अटार्नी जनरल के ज़रिए जवाब जमा करवा सकता है। ये पिछले 75 साल का मामला है। पिछले 75 साल से मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर ये ऑब्ज़र्व किया गया है, बल्कि फिर बाद में जजों ने तस्लीम किया कि हमने दबाव के नतीजे में साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत सुनाई। और ये महज एक मामला नहीं था। जस्टिस तमीज़ुद्दीन केस से लेके, जिसको नज़रिया ज़रूरत केस उर्फ़ आम में कहा जाता है, तब से लेके पाकिस्तान की अदलिया में जो सियासी मुदाखलत, इंतज़ामी मुदाखलत, ये वाला कल्चर या ये वाला एलिमेंट पाया जाता है। लेकिन 6 जजों ने ये, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसके बाद के वाक़यात को बुनियाद बना के ये ख़त लिखा कि उनको दबाव का सामना था। सवाल ये है कि अगर दबाव का सामना था तो जज के पास लामुतनाही इख्तियारात हैं जो उनको आइन ने, इस कौम ने तफवीज़ किए हुए हैं। वक्त के ऊपर अगर वो तौहीन अदालत का नोटिस अपने ऊपर दबाव डालने वालों के ऊपर नहीं लेते तो फिर इसका हल क्या है? ये क्या महज पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, या ये कि हमें सियासत जो है उन मकामात के ऊपर भी नज़र होती हुई नज़र आ रही है जहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए? इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमने आज एक बार फिर तकलीफ़ दी है अपने कोलीग और सीनियर सहाफ़ी जनाब जावेद फ़ारूकी साहब को। जावेद फ़ारूकी साहब, कल की अगर आपने समाअत सुनी हो, चीफ़ जस्टिस साहब जो थे वो कुछ बात कर रहे थे और बाकी जो उनके ब्रदर जजेज़ हैं उनके ख़यालात मुख्तलिफ थे। ये होता है, लेकिन चूँकि मामला जो सियासी नैयत का है और मामला जो है वो जजों ने ही उठाया है, तो इसलिए ये बड़े इस पर जो है लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। तो आपको लगता है कि इस, या किसी एक, जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने कहा कि महज एक फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर ना मुल्क में जमहूरियत जिस तरह नहीं आ सकती, उसी तरह अदलिया की आज़ादी भी कायम नहीं हो सकती। ये एक लंबा सफ़र है और इसके लिए जजों को बेसिकली अपनी, जो वो कहना चाह रहे थे कि बैकबोन दिखानी पड़ती है, जिस तरह की उन्होंने दिखाई। तो ये इसको फिर वो नाम लिए बगैर टॉन्ट करना या ज़रा तरीके से अपनी बात करना और निगेट करना, या चीफ़ जस्टिस की बात के ऊपर अपनी बात लाना, आपको लगता है कि ये सब कुछ जो है ये एक बैड टेस्ट क्रिएट हो रहा है, इसमें से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखिए इमरान साहब, बात है ये अदलिया की आज़ादी की जी, अदलिया की खुद मुख्तारी की, अदलिया की बालादस्ती की। इस पर तो कोई किसी को कोई दो राय नहीं है, हर बंदा इससे मुत्तफिक है। लेकिन असल जो बहस है, जो डिबेट है, वो ये है कि अगर अदलिया ये चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो तो इसका सबसे पहले फ़ैसला खुद अदलिया ने करना है। जी, बिल्कुल। अदलिया की आज़ादी के हवाले से अब ये जो 6 जजेस के ख़त से जो मामला शुरू हुआ है, अब सबको ये नज़र आ रहा है कि ये एक पाकिस्तान के अंदर अदलिया की आज़ादी के लिए एक नई एक मूवमेंट की शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है। और लोग कहते हैं कि ये अनकरीब आप देखेंगे कि ये एक मूवमेंट की शक्ल होगी। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, सही। ये इससे पहले भी माजी करीब में हमने और आपने अपनी जो सहाफ़ती कैरियर के अंदर ही एक बड़ी लॉयर्स मूवमेंट जो है उसको कवर भी किया। और वो देखा जब मुशर्रफ दौर के अंदर इफ्तिखार चौधरी को उन्होंने हटा दिया, तो
ان ججز کے پیچھے آ کر، عدلیہ کے پیچھے آ کر تمام قوم کھڑی ہو گئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی پوری سپورٹ دی. اور یہ یقین رکھیں کہ کوئی بھی موومنٹ جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ورکر شریک نہیں ہوتا. تو اس وقت بھی پہلے تو لائرز کی موومنٹ تھی، لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز نے اسے اونرشپ دی تو یہ کامیاب بھی ہوئی. اس کے بڑے زور و شور سے دیکھیے آپ نے. 6 خطوں کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف والے کھڑے تو ہیں. بالکل، وہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ہم کیا یہ یقین رکھیں، کتنے اعتماد سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس بار بھی بلا شبہ لوگ نکل آئیں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے. یہ جو الزامات ہیں، یہ جو کیس ہے، یہ جو پٹیشن ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہے. اور جو عدلیہ کے معاملات ہیں اس کے اندر جو اداروں کی بات کی جاتی ہے، ISI کی، IB کی، MI کی، کہ یہ سارے دخیل ہیں، یہ چھوٹا الزام نہیں ہے، یہ بڑا الزام ہے. پاکستان کے اندر تو ہوا ہی یہ ہے ہمیشہ، اور یہ بحث یہ رہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آزادانہ طور پر کام نہیں کرتی. تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی آ گئی ہے. یہ انہوں نے بھی کہا ہے، ججز نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت اچھا ایک موقع آ گیا ہے ہمارے ہاتھ کہ اس چیز کو ونس فار آل جو ہے اس کو سیٹل کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھی بات ہے، اچھی بات. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ لائرز موومنٹ چلی، اس کے نتیجے میں جوڈیشری بحال ہوئی، تمام ججز بحال ہوئے، اور پھر کیا ہوا؟ اس جوڈیشری نے رنگ کیا اختیار کیا؟ جسٹس افتخار چودھری نے کیا کیا؟ بہت پولیٹیسائز. جس پولیٹیکل پارٹی نے اس کے اندر جو ہے اپنا پوری ان پٹ دی تھی، پوری موومنٹ وہ چلائی تھی، بینظیر بھٹو باہر سے آئیں اور یہاں پر بھی انہوں نے اسلام آباد کے اندر لیڈ کیا، میاں نواز شریف نے لیڈ کیا. اسی پارٹی کے وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے آپ نے جو ہے وہ نااہل کر دیا. پھر دوسری پارٹی جس نے افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے اپنی الائی پارٹی سے بھی ٹکر لے لی، میاں نواز شریف صاحب نے. میاں نواز شریف صاحب کی بھی ڈسمسل اسی جوڈیشری کے ذریعے ہوئی اور وہ بھی متنازع ہے. سو یہ ایک طویل داستان ہے اس حوالے سے عدلیہ کے فیصلوں کے بھی. ابھی میرا خیال ہے وہ سیاہی خشک نہیں ہوئی جو بھٹو ریفرنس ہے اس کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے. اس میں بھی کیا تھا، وہی ایک انٹرویو تھا نا جو افتخار احمد صاحب کو دیا نسیم حسن شاہ نے، جسٹس نسیم حسن شاہ نے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جج بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، بندے ہی ہوتے ہیں، پھر نوکری کا پریشر بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے وہ ہے. اگر ججز نے بھی عام سرکاری ملازمین کی طرح نوکری کے پریشر میں یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ ججز نہیں ہو سکتے. نہیں، بات یہ ہے کہ چیزیں جو گڑبڑ تب ہوتی ہیں جب وقت کے اوپر چیز نہ کر لی جائے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب فیض آباد والا دھرنا ہوا تھا تو قاضی فائز شاہ صاحب نے نام لکھ کے کہا کہ یہ فلاں 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 یہ کام کریں. اس کے بعد ان کو جو بھی خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن قاضی فائز شاہ صاحب ادھر ہی ہیں نا. ہاں نہیں بالکل، انہوں نے تو کرج دکھائی. تو یہ جو ایک ایسے موقع کے اوپر اگر آپ 6 جج جو صاحبان قابل احترام ہیں، اگر آپ ان کے ہسٹری نکالیں کہ انہوں نے کتنے فیصلے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں دباؤ ہے کہ ایک یعنی کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ذرا ریلیف نہیں دینا، تو ان 6 ججوں نے تو ریلیف دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ٹیکنیکلی کہ انہوں نے پریشر نہیں لیا. بالکل، اس کا مطلب تو یہ ہے. اس کا مطلب اگر ریلیف دیا ہے تو جو حالات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے پریشر نہیں لیا. اچھا، اگر ان کے اوپر دباؤ تھا پریشر نہ لینے کے باوجود تو وہ خط لکھنے کے بجائے کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کرتے. اس ملک میں ہم نے اپنے وزرائے اعظم کو پھانسی پہ چڑھتے دیکھا. اس ملک میں ہم نے اپنے ایک نہیں 2 وزرائے اعظم کو نااہل ہوتے دیکھا ہے، عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہوتے دیکھا ہے. تو پھر یہ کیا صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہی آپ یہ والا سلوک کر سکتے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، کل جو انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ یہ MI ISI IB یہ حکومت کے ماتحت ایجنسیز ہیں، اگر یہ مداخلت کرتی ہیں تو وزیر اعظم ذمہ دار ہیں. اچھا، اب اس پہ بھی آپ پھندا وزیر اعظم کے گلے میں وزیر اعظم سے فٹ کر رہے ہیں. کوئی مداخلت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب وزیر اعظم کے خلاف مداخلت ہو رہی ہوتی ہے. آپ انٹرویوز پڑھیں، غدار کون، جو سہیل ولایت صاحب نے جو انٹرویوز پر مشتمل ان کی ایک تصنیف ہے، اس میں آپ کو لگ سمجھ جاتی ہے کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا. نہیں، یہ تو بات جو ہے تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم بہت احترام کرتے ہیں اس عدلیہ کا، لیکن جسٹس منیر سے جب جو شروع ہوتا ہے جو سلسلہ، وہ آج تک عدلیہ کا کوئی بھی دور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جسے آپ کو مثالی کہہ سکے یا آپ سر اٹھا کر چل سکے. تو معذرت کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ہسٹری ہے، وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. تو معاملہ پھر وہی ہے کہ یہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے کہ نہیں. 18ویں ترمیم کے اندر
جو جوڈیشری ہے اس کے اندر اپوائنٹمنٹس کا ایک طریقہ کار جو تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ بھی دیا گیا تھا، وہ اس کا تعین بھی کیا گیا تھا، لیکن ہماری عدلیہ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی مداخلت ہے عدلیہ کے اندر، حالانکہ ٹھیک ہے، اور وہ ترمیم جو تھی واپس اس کے اندر مزید ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے بھیج دی۔ حالانکہ کوئی بھی ترمیم کرنا، آئین کو بنانا، آئین کے اندر ترمیم کرنا، یہ سارا اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو کل چیف جسٹس صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی جب ججوں کی تقرری ہوتی، جسٹس گلزار چیف جسٹس تھے، تو میں نے وہاں پہ نوٹ لکھا تھا ایز اے ممبر جوڈیشل کمیشن پاکستان کے، تو وہ نوٹ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پڑھ کے سنائیں اٹارنی جنرل کو۔ اس نوٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی اور آئی بی یا جس طرح یہ والے ادارے ہیں، ان کی ان پٹ ہم کیوں لیتے ہیں، اس پر ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں جو وکلا کیونکہ اسی پروفیشن میں زندگیاں گزری ہوتی ہیں، تو ہمیں کسی کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کی رپورٹ کے اوپر ہم انحصار کریں گے تو پھر ان کا پریشر بھی لیں گے۔ تو لیکن چلا کیا؟ چلا یہ کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ٹرینڈ چلتے رہے کہ جی کہ وہ آئی ایس آئی کو بچانا چاہتے ہیں، وہ خفیہ اداروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ آپ کو نہیں لگتا کہ تقسیم، اور یہ بھی ذکر ہوا چیف جسٹس نے کیا کہ جی معاشرے کے اندر تقسیم بہت گہری ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تقسیم نہ صرف معاشرے میں بلکہ اداروں کے اندر تک بھی نظر آ رہی ہے؟ ہمیں چلے ٹھیک ہے، عدلیہ کے اندر ایک ڈیبیٹ تو ہوتی ہے، ڈیبیٹ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہوں، نہیں، یہ تو بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، سارے اگر ایک بات کر رہے ہوں تو خطرناک بات، وہ جو جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جو اجتماعی فیصلے آیا کرتے ہیں، متفقہ فیصلے۔ بالکل، تو یہ اچھی بات ہے کہ باقی ججز جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی واضح طور پر آپ جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک تقسیم ایک نظر آ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ ججز جو ہیں وہ اس معاملے پر کچھ زیادہ ایک اگریسو سٹینس لیے ہوئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اور بے نام یعنی کہ کون ہے وہ اداروں کے اوپر چڑھائی ہے، جی ہاں، پرٹیکولر دیکھیں اداروں میں بھی افراد ہی بیٹھتے ہیں۔ آپ کو جس نے فون کیا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو فون کون کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کون مل رہا ہے، جی بالکل پتہ تو ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب نواز شریف صاحب والا وہ بشیر صاحب کی عدالت میں کیس چل رہا تھا تو ایک صاحب تھے وہ یوں کر کے ڈائری میں منہ چھپا کے جا رہے تھے، تو جج صاحب جو ہیں ان کے پاس وہی توہین عدالت کا اختیار تھا یا ہے سول جج کے پاس جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، بالکل، تو وہ لے لیتے نوٹس اس کے اوپر۔ نہیں دیکھیں نا، یہ واقعات اگر واقعات کریں تو وہ تو واقعات تو بے شمار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر فیصلے ہوئے اور بینچ بنے، وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اچھا، گویا یہ ہے کہ یہ اس میں آپ نے بہرحال یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہی یہ ایک میکنزم بنانا ہے، ہمارے معزز ججز نے بنانا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس رکھنی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے عمران صاحب کہ ہمارے ہاں ادارے جو ہیں وہ ابھی تک شاید اتنے میچور ہو نہیں سکے۔ انہیں جب بھی کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو وہ اس اختیار کو استعمال کرنے میں یا وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک طرح سے پریشر ٹرانسفر کرنے والی بات ہے نا، اپنے کندھوں سے اتار کے دوسری طرف آپ ٹرانسفر کر دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ جتنا مرضی بڑا ہو، ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ پارلیمان اس کو چاہے تو بے اثر کر سکتی ہے اپنی سادہ قانون سازی، بڑی آئین اور قانون کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ دیکھیے بڑی بات ہے یہ کہ پارلیمنٹ ہی سب سے، رضوی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جج صاحب السلام علیکم، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے عدلیہ کی آزادی اور اس طرح کا کوئی فیصلہ کہ کل کو کوئی جرت نہ کرے کوئی ادارہ یا اس کا کوئی اہلکار کہ کسی جج کو کوئی فون کرے اور اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ خود ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، آپ کو کبھی اس طرح کے دباؤ کا سامنا ہوا؟ اگر سامنا ہوا تو آپ نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا؟ مجھے میرے تو دوران سروس کوئی اس لیول کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ والوں کا اخبار میں پڑا ہے وہ نہیں ہوا۔ میرے پہ ایک دفعہ جب میں سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا، اس کی جو انکوائری کر رہا تھا جی، تو میری گاڑی پہ فائر ہوا تھا، اس میں نہیں تھا، میرا بیٹا تھا، صحیح، اور اس سے پہلے 2 آرمی آفسر اور سیولین میں لڑائی ہو گئی تھی، تو اس میں
उन लोगों को हेबियस कॉर्पस में रखा गया, तो सही। उसके लिए कहा गया कि जी ये तो अदारों के पास हैं बंदे, तो आप इस केस को ना सुने। तो वो केस मैंने सुना था और वो बरामद करवाए थे। जी, तो ये दो तो एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। एक्सीलेंट। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये तो कोई उससे बहुत ज्यादा है। ठीक। और इस वक्त ये स्टेज आ गई है कि इसका फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 जजेस का कहना ये एक बहुत यूनिक एग्जांपल है पूरी दुनिया में, जो मॉडर्न वर्ल्ड में सदियों पहले ऐसी को बात हुई तो हमें पता नहीं। सही। और उसका नतीजा ये हुआ है कि जुडिशरी, जो इंडिविजुअल कोई जजेस जो सोचते थे वो जिक्र करें ना करें, अब सब सामने आ गए। सही। जुडिशरी इस इशू पे इकट्ठी हो गई है और सब ने बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और तो सर, दूसरा क्या इसका ये बेहतर फायदा नहीं हुआ है होगा कि जो पब्लिक एट लार्ज, सिविल सोसाइटी, वकला, ये सारे इस चीज पे जुडिशरी के साथ हैं और जुडिशरी की सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए अगर जुडिशरी ने अब इस पे फैसला ना किया तो फिर आइंदा नहीं कभी भी हो सकता, और इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी ना सिर्फ खतरे में है बल्कि डेमोक्रेसी भी इस मुल्क में है, उसको खतरे भी में है। खतरा है। और इसलिए इस वक्त जो है वो एक फैसला आना चाहिए। ओके, मैं आपको इसका मुनासिब फोरम जो है वो पार्लिमान लगता है या एक फैसला? नहीं, ये लंबा मामला करने की, प्रोलॉन्ग करने की बात नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए। जो कुछ भी करना है खुद करें। ये पार्लियामेंट के सपुर्द करके इसको जो इस वक्त प्रेशर है उसको रिलीज करने के मुतरादिफ है। जैसा मैं मैं तो आपसे सिर्फ एक स्टूडेंट की हैसियत से पूछना चाहता हूँ कि तौहीन अदालत का इख्तियार होते हुए किसी और कानून की ज़रूरत है कि अगर अगर कोई जज जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी खुफिया अदारे के अहलकार के ख़िलाफ़ शुरू कर दे तो क्या मामला? तो आप मेरी बात सुन लेना। जी। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 के तहत भी, इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड में किसी भी सरकारी काम में मुदाखलत करना बड़ा सीरियस जुर्म है। जी। जज का सरकारी काम यही होता है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो उसमें कोई आदमी अगर मेडलिंग करता है, इंटरफेरेंस करता है किसी भी तरीके से, तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत है और वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है। जो सुप्रीम, ये जो 6 जजेस ने जो एविडेंस दी है उसकी बेस पे पीनल कोड के तहत उनके खिलाफ केस रजिस्टर होने चाहिए। नहीं तो ये केस सुप्रीम किसने कोर्ट को दर्ज जो है वो करवाने थे जज कंटेम्प्ट साहब? प्रोसीडिंग शुरू करनी जज साहब, चाहिए। एक तो एविडेंस तो सिर्फ महज बयानात हैं, दूसरी बात ये कि जब ये वाक़यात हुए थे तो फिर उस वक्त जिस तरह एक जज के कमरे से कैमरा बरामद हुआ या वो चिप बरामद हुई तो उसके ऊपर FIR उनको करवानी नहीं चाहिए थी? एविडेंस तो फिर यही मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये सारे जुर्म है। तफ्तीश जब केस दर्ज होंगे FIR तो तफ्तीश में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ब्लाइंड मर्डर सामने आ सकते हैं, ये तो ब्लाइंड। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पर तो जो इल्ज़ाम है वो एग्जेक्टिव के ऊपर है, तो एग्जेक्टिव तो अपने खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेगी। सब इंक्वायरी जब सुप्रीम कोर्ट जब उसकी निगरानी करेगी तो सब हो जाएगा। यहाँ बहुत से लोग हैं, इवन इंतजामिया में भी, पुलिस में भी और दूसरी एजेंसीज में भी, जो काम करना चाहते हैं अगर उनको प्रोटेक्शन हो। यहाँ क्योंकि कोई आवाज उठाता नहीं तो इसलिए सारे जो उसको बुरा भी समझते हैं वो दब जाते हैं। यही वजह आपने देखा है कि 6 जजेस ने जो आवाज रेस की है वो हाई कोर्ट लाहौर से भी वही आवाज उठी। पहले क्यों नहीं उठी? जी। क्योंकि पहले दबे हुए थे। अब क्योंकि बात खुल गई है, उनको पता है कि ये सारी कौम को ऑन बोर्ड ले लिया, इसको सिर्फ जुडिशरी को नहीं लिया, इसका फायदा ये हुआ है। इसलिए अब सिंध हाई कोर्ट ने भी, वो भी सामने आ गई है, पेशावर हाई कोर्ट, अब सारी हाई कोर्ट सामने आ गई है। पहले ये चीजें पहले से हो रही थी। तो आपके ख्याल में फैसला सुप्रीम कोर्ट को क्या किस नैयत का, किस तर्ज का फैसला हो? महज एक ऑर्डर जारी कर देने से तो बात नहीं बनती ना। जिसके पास इख्तियार होता है
وہ اس کا ناجائز جو استعمال کرنے کا عادی ہو وہ تو نہیں چھوڑتا. تو کوئی یہ کنکریٹ کام کوئی کس طرح سے نجائز ہو اختیار سکتا تو ہے؟ نہیں، کنٹیمپٹ آف پروسیڈنگ تو یہ کیا ہے، کنٹیمپٹ نہیں ہے تو وہ ان کو نوٹس میں دے دیں. ایک جو ہے، ایک جج صاحب نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں جگہ کا سیکٹر کمانڈر نے یہ کیا. فلاں جگہ سیکٹر کمانڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، جی ہاں. اور جس تاریخ کو وہ کہہ رہے تھے اسے بڑی آسانی سے پتہ تو لگا آپ سیکٹر کہتے ہیں کہ کمانڈر سپریم کون ہے. کورٹ توہین عدالت کے نوٹس جاری کرے اس سیکٹر کمانڈر کو؟ بالکل فوراً کرنا چاہیے اور درج کروانے چاہیے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت انہوں نے اوفینسز کمٹ کیے ہیں. چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. یہ جج صاحب کی آپ نے بات سنی. اختیار توہین عدالت کا وہیں پہ ہے، یعنی جہاں پر سیم وہ ہے واقعہ جہاں پر ہو رہا ہے. واقعہ ہوا وہاں پہ ہے. وہ خود کیوں نہیں استعمال کرتے؟ میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پر یہ تو ہم یہ تسلیم کر کے بیٹھے ہیں کہ شاید ہم یہاں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یا پھر دوسری یہ بات ہے جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ سیدھا یہ ہے کہ اس معاملے کو ایک پولیٹیسائز کرنا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت ہم کوئی کہیں سے ہم اس دباؤ سے نکل سکتے ہیں اس بات یہ باتیں کر کے کہ کوئی نیا نیریٹو ایک بلڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہرحال ایک معاملہ ہے اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اداروں کا معاملہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ہم لوگ جذباتی قوم ہے، جذبات کے ساتھ ہم زیادہ چلتے ہیں. اس کا جو صحیح فورم ہے وہ بہرحال پاکستان کی دیکھیں نا، پارلیمان اس ہے. میں توہین عدالت کی آپ بات کر رہے ہیں. سب سے زیادہ توہین عدالت تو ثاقب نثار صاحب نے وہ اس قانون کو جو ہے وہ، اور افتخار چودھری صاحب نے اس کو استعمال امپلیمنٹ کیا، ٹھیک ہے نا، استعمال کیا. اور اس کا کیا ہوا؟ وہ ایک پتہ چلا کہ ایک نیا طاقت کا مرکز انہوں نے قائم کر دیا ہے. جی، عدالت نہیں رہی وہ، بلکہ طاقت کا ایک نیا مرکز قائم ہو گیا ہے. طاقت کا مرکز بیسیکلی پارلیمنٹ ہی رہنی چاہیے. چاہیے. چلیں، آپ کا بہت شکریہ. اور یہ ایسی بحث ہے جو ظاہر ہے کہ اس فورم پر تو بالکل نہیں، لیکن اس کا جو بیسک فورم ہے ہمارے خیال میں وہ ایک ڈیموکریٹ کی نظر میں وہ تو پارلیمان ہے. اور پارلیمان پر جب اس طرح کے معاملات آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہاں سے کوئی مدبرانہ راستہ نکلتا ہے، کوئی عقل مندی والا یا جس کو کہیں کہ سالڈ کوئی راستہ نکلتا ہے. ادروائز تو اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ محض جو گفت و شنید کی نظر ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس پر کون کتنا اثر چھوڑتا ہے. اور بہرحال یہ جو وہ والا معاملہ ہے جس میں سے کچھ نہ کچھ بہرحال برآمد ہونا ہے. تو اگلی سٹوری جو ہماری ہے وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر اعظم کے مشیر بنانے سے متعلق. اس پر ایک بریک کے بعد آ کے گفتگو کریں گے کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا وقت. ویلکم بیک. رانا ثناء اللہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور تعینات کر دیے گئے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور رانا ثناء اللہ خان کو وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوگا. صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر آئین کے آرٹیکل 93 سب آرٹیکل 1 کے تحت تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. رانا ثناء اللہ الیکشن ہارنے کے بعد وفاقی یا صوبائی حکومت میں شامل ہونے کے لیے متحرک ہوئے، جبکہ نواز شریف نے ان کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے وزیر اعظم سے بات کی تھی. یہ سٹوری جو ہے وہ کل ہمارے کولیگ جناب جاوید فروکی صاحب نے کل تقریباً اسی وقت دی تھی. اور اس سٹوری کے پیچھے کوئی سادہ معاملہ تو نہیں لگتا. رانا ثناء اللہ صاحب پبلکلی تو، بلکہ جب کوئی گپ شپ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میں چونکہ الیکشن ہار چکا ہوں، اور جب آپ الیکشن ہار جائیں، جب آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، انتخابی سیاست کرتے ہیں، تو پھر آپ کو لوگوں نے اس قابل نہیں سمجھا تو پھر رک جایا کرتے ہیں، اور میں رک گیا ہوں. تو شہباز شریف صاحب ایک اطلاع تھی کہ انہوں نے بھی کہا تھا ان کو. اب یہ کیا وجہ بنی یہ والی؟ رانا صاحب کو دونوں طرف کہا جا رہا تھا. انہیں پنجاب میں بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ آ جائیں، لیکن پنجاب میں وہ ان کا تقریباً وہی معاملہ تھا جو شاہد خاقان عباسی وغیرہ کا تھا کہ مریم نواز کے انڈر وہی انکل، اور ٹھیک ہے انکل والا معاملہ، تو وہ یہاں نہیں آنا چاہتے تھے. پھر دوسری یہ بات یہ کہ یہاں پر مریم اورنگزیب، میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ہی مریم اورنگزیب کو سینئر منسٹر جب لگا دیا تو پھر رانا صاحب کہاں آتے؟ ایک طرح سے وہ بھی ڈپٹی چیف منسٹر ہے. اچھا، رانا صاحب کی جو اوپر ان کی تقرری ہوئی ہے، اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک کشمکش تھی. یہ جو خاص طور پر ان کے 2-3 جو سٹار وارڈ جو ہارے ہیں، رانا صاحب ہارے ہیں، جاوید لطیف ہارے ہیں، پھر وہ خرم دستگیر ہارے ہیں، اس طرح سے 2-3 لوگ اور ہارے ہیں جن کے بارے میں جو ہمیشہ سے بڑے پارٹی کے اندر متحرک ہوتے. ان لوگوں کا ایک پریشر بھی تھا، یہ ناراض بھی تھے پارٹی سے.
ٹھیک ہے، مطلب دیکھیں نا وہ ایک صاحب جو شیخوپورہ میں ہے وہ تو یہ اپنی ہی پارٹی کو رگڑا لگا رہے ہیں کہ جناب رانا تنویر نے ایسے کر کے پیسے دے کے تو جیت لی ہیں، اور مطلب کیا ہے کہ این اے کے اندر بھی دیتے جاندے، ٹھیک ہے نا. سو اس قسم کی یہ چیزیں ہیں. ایک تو اس بے چینی کو جو ہے اس کو بھی انہوں نے کیٹر کیا ہے، اسے ٹھنڈا کیا ہے. دوسری یہ بات کہ حکومت کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میاں نواز شریف نے اپنی جو ہے اپنا اثر و رسوخ جو ہے اسے بڑھایا ہے اور اپنی انٹری کی ہے ان فیصلوں سے، اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے. یہ دو ایک فیکٹرز ہیں. اب رانا ثناء اللہ جو ہیں اب بڑی خطرناک پوزیشن پہ چلے گئے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ انہیں ایک قسم کا اس وقت کیبنٹ میں OSD ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی امور کے. اب لیکن یہ ایسے نہیں رہیں گے، اوپر گئے ہیں سیاسی امور کے مشیر کے طور پر بیٹھ گئے ہیں. کیا مطلب ہر وقت وہ بیٹھ کے سیاست سمجھاتے رہیں گے؟ نہیں، وہ بیٹھے، وہ کسی نہ کسی وزیر کو لے کے بیٹھیں گے آنے والے دنوں میں. اب یہ کون سے وزیر کی وزارت کے اوپر وہ گریں گے تو پھر اس وزیر صاحب کو دائیں بائیں ہونا پڑے گا. یہ کسی نہ کسی وزارت کے اوپر تو وہ بہت زیادہ جو کرتے ہیں وہ وزارت داخلہ کا ہوتا ہے کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا پچھلا پورٹ فولیو بھی وہی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 16 ماہ کی حکومت آئی تھی تو اس میں حکومت بننے سے پہلے ہی آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ رانا ثناء اللہ جو ہیں یہ انٹیریئر منسٹر ہوں گے. حکیم حاجی رانا ثناء اللہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت معلق ہیں، وہ کسی نہ کسی کے اوپر گر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو تینوں ہیں نا بڑی پارٹیز، خاص طور پر اس میں آپ چلیں JUI کو بھی شامل کر لیں، ان تینوں پارٹیز میں، چاروں پارٹیز کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے، ایک بے چینی ہے، کیونکہ حکومت بن گئی ہے تو اب اس کے اندر رہنما جو ہیں، لیڈرز جو ہیں، ان کے اندر ایک کھینچا تانی بھی لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاتھ کیا آئے کہ میں یہاں کہاں پر فٹ ہوں گا، میں کہاں پر فٹ ہوں گا. یہ بھی فیکٹر ہے. PTI کے اندر بھی یہ ہے، یہ آپ کے تو سامنے ہے، بڑی کھل کر کھیل ہوئی ہے. یہ PAC لینے کے لیے جی شیر افضل مروت نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی، کتنی تردیدیں ہوئی، کتنی بار تقرری ہوئی، نامزدگی ہوئی، اور بالآخر اب انہوں نے وہ سیٹ حاصل کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طرح سے باقی بھی جو اپوزیشن کے اندر عہدے ہیں ان کے لیے بھی کوششیں ہیں. اسی طرح سے PMLN کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے. پیپلز پارٹی میں اس وقت جو بڑی سیریس ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہاں پر ایک تو 2 گورنرز جو ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے، اس کے لیے بڑی کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے. نام لینے شروع کریں تو وہ سارے نام آ چکے ہیں جو اس کی لائن میں لگے ہیں، جو امیدواران ہیں. ایک اور جو پیپلز پارٹی کے اندر بڑا عمران صاحب جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا عہدہ زرداری صاحب نے خالی کرنا ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ کے طور پر، کیونکہ صدر پاکستان بن گئے ہیں، اس لیے پارٹی ہیڈ کا انہوں نے عہدہ خالی کرنا ہے. وہاں پر 2 جو ہیں آپشنز ہیں ان کے پاس. کہنے والے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب فریال تالپور صاحبہ کو بنانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا صدر. ان کے بارے میں تو یہ تھا وہ CM بھی بنانا چاہتے تھے، وہ پہلے CM بھی بننا چاہتی تھیں. لیکن یہاں پر وہاں جو اوپر جو سننے میں آ رہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو وہ چاہ رہے ہیں کہ آصفہ کو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا صدر بنایا جائے. اور وہ یہ ہے کہ فریال بی جو ہیں جس طرح سے حکومتی امور کے اندر نگرانی بھی کر رہی ہیں، تو یہ اس طرح سے وہاں یہ ایک پیپلز پارٹی کے اندر کی یہ باتیں جو ہیں وہ زیادہ باہر آتی نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے اندر ہیں چیزیں. لیکن یہ ایک معاملہ ہے گورنرز والا معاملہ اور یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے. سو گویا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان میں یہ کشمکش چل رہی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. اچھا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کوئی زیادہ قصور کیا ہوگا؟ خواجہ سعد رفیق کو انہوں نے کہا تھا کہ 119 میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ لیں، لیکن وہ اب انکار کر دیا. اب خواجہ صاحب میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ضرور ایڈجسٹ ضرور ہوں گے. وہ بھی مطلب باتیں ہی ہیں کہ نہیں ارے نہیں، وہ تو کہنا ہی ہوتا ہے نا. صحیح دانشور بھی ہیں، دیکھیں ہاں وہ انقلابی بھی ہیں، انقلابی بھی ہیں اور نون لیگ میں اس طرح کے چند ہی لوگ ہیں. چلیں، بہرحال آپ کا بہت شکریہ، بڑا اچھا ان پٹ دیا تھا. اور یہ خبر کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ نے یہ خبر کل آلموسٹ اسی وقت دی تھی، اسی پروگرام میں دی تھی، اور وہ سچ ثابت ہوئی زبردست. اور جس کو کہتے ہیں کیری آن جگہ. تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.